बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा अंता अजअलल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना वजलाअ हुज़्निना वज़हब हम्मिना आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए शुरू करते हैं सबक 191 से। सूरह आल इमरान पारा नंबर 4। अल्लज़ीना यज़कुरूना, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो बात चल रही थी, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाती, बेशक पैदाइश में आसमानों और ज़मीन के और बदल बदल कर आने जाने में रात और दिन के अलबत्ता निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। अब यहाँ पर अक्लमंद जो लोग हैं उनकी बात चल रही है कि ये लोग कैसे गौर व फिक्र करते हैं, इनकी बात हो रही थी। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये लोग कैसे हैं, अब इनकी क्वालिटी भी बताई जा रही है। हमने देखा सूरह बकरा के आखिरी में भी दुआएं आई थी और ये आखिरी की जो आयतें हैं इसकी भी बहुत फजीलत आई है। तो यहाँ पर भी देखिए कि इंशाल्लाह हम देखेंगे कि क्या इसकी फजीलत भी और इसकी अहमियत किस वजह से है। तो यहाँ पर अब उन लोगों की बात हो रही है कि ये जो गौर व फिक्र करते हैं, जो अक्लमंद है, क्यों है अक्लमंद और क्या है इनकी क्वालिटीज क्या है। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, वो लोग क्या करते हैं जो अल्लाह के इसमें याद गौर व फिक्र करने वाले हैं, उलुल अलबाब जो हैं। और वो उनकी क्वालिटीज क्या है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो लोग याद करते हैं अल्लाह को खड़े हुए भी, बैठे हुए भी और अपने पहलुओं पर भी। व यतफक्करूना, और गौर व फिक्र करते हैं, फी खल्क़िस समावाती, पैदाइश में आसमानों की, वल अर्दी, और जमीन की। और क्या कहते हैं, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, वो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, तूने इसे ऐसे ही बेफायदा नहीं पैदा किया। सुब्हानका, तू पाक है, फ़क़ीना अज़ाबन्नार, तो तू बचा हमें आग के अजाब से। अब यहाँ पर देखिए कि उन लोगों की क्वालिटीज बताई जा रही हैं जो गौर फिक्र करते हैं, जो उलुल अलबाब हैं। अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह हमें भी उलुल अलबाब बनाए, अल्लाह हमें भी अक्लमंद बनाए, हमें भी गौर फिक्र करने वाला बनाए। कि निशानियां जो है, अल्लाह ताला की निशानियां जो हमारे आसपास भरी पड़ी हैं, लेकिन देखिए कि हम कभी उस तरफ गौर नहीं करते। अब हम गौर करने लगे हैं, जैसे कि हमारी बहनें अक्सर एक्सप्लेन कर रही होती हैं कि अब हम ये सारी चीज़ों पर गौर कर रहे हैं कि क्या अल्लाह ताला की निशानियां हैं। पहले हम ऐसे ही इस पर से गुजर जाते थे। तो यहाँ पर ये लोगों की क्वालिटीज़ क्या है, नेक लोगों की क्वालिटीज़ क्या है कि वो लोग अल्लाह के हर वक़्त याद में मसरूफ़ रहते हैं। ये नहीं है कि अच्छा चलो कहीं दावत में चले गए या बाज़ार में चले गए, बल्कि हर जगह उनकी ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र होता है। जैसे कि मैंने कल भी बताया कि अल्लाह के ज़िक्र से मुराद ये नहीं है कि आप दिन भर जानमाज़ बिछा के बैठ जाएँ या फिर आप रोज़े ही रखें। नहीं, बल्कि आप जब दुआएँ पढ़ रहे हैं, छोटी-छोटी दुआएँ पढ़ रहे हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, कोई बात अल्लाह की अपने बच्चों को बता रहे हैं, ये भी अल्लाह का ज़िक्र है। और हर वक़्त हमारे अल्लाह ताला से, मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह, कोई एक लम्हा ऐसा ना हो जब मैं आपके ज़िक्र से गाफ़िल हो जाऊँ। कभी-कभी होता है हम दूसरी दुनियावी जो मसले मसाइल है, कुछ किसी में हम उलझ जाते हैं और थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमें अल्लाह का ज़िक्र भी करना चाहिए था। अब देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं समझती हूँ कि जितनी हमारी क्लास की सिस्टर्स हैं, सबको ही तकरीबन इतनी आदत हो गई है कि अब पकाते-पकाते भी वो अपने फ़ारिग़ नहीं होती हैं। वो अल्लाह का ज़िक्र में मसरूफ़ होती हैं, कि या तो लेक्चर सुन रही होती हैं, या तो कुरान का कोई सूरा सुन रही होती हैं, या कि कुछ ना कुछ याद कर रही होती हैं, या कुछ नहीं तो अल्लाह का ज़िक्र कर रही होती हैं। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमको अता कर दी हैं कि जब से हमारे ब्रेन वॉश हुए हैं, हमारे दिमाग के पर्दे अल्लाह ताला ने खोल दिए हैं, जो ज़ंग हमारे दिलों पर लगा हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कि बताया जा रहा है कि खड़े हों या बैठे हों या लेटे हुए हों। अला जुनूबिहिम का क्या मतलब है? पहलुओं पर, मतलब करवट, करवट के बल अगर लेटे हुए भी हैं। अब इंसान की 3 ही पोज़ीशंस होती है, या तो वो बैठा होता है, या तो वो खड़ा होता है, या तो लेटा होता है। तो हर लम्हा, हर, चाहे खड़े हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप बाज़ार में हैं, चाहे आप बस में खड़े हैं, चाहे आप ट्रेन में खड़े हैं, चाहे फ्लाइट में बैठे हैं, जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र। हर वक़्त ये नेक लोगों की क्वालिटी है।
اللہ ताला से दुआएँ किया करें कि अल्लाह ऐसे नेक लोग हमको भी बना दे, कि हम हर वक़्त तेरा ज़िक्र करें, चाहे हम खड़े हों, चाहे हम बैठे हों, चाहे हम लेटे हुए हों, हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र हमारी ज़ुबान पे हो। अब देखिए कि अगर हम कभी लेटे हुए हैं, रात में हम लेट रहे हैं, हम कोई सूरह मुल्क पढ़ रहा है, कोई सूरह मुल्क सुन रहा है, ये भी अल्लाह का ज़िक्र है ना। और जब तक नींद नहीं लगती है, आप लोग या तो कोई ज़िक्र कर लें, कोई या फिर कोई लेक्चर लगा लें अपने कानों में, हेडफ़ोन में लगा लें, या फिर कोई सूरा लगा लें आप। कुछ ऐसी काम जो है कि अल्लाह की रज़ा के काम हो, अल्लाह का ज़िक्र जिसमें हो, तो ये सारी चीज़ें हों, तो उसमें क्या होगा कि अगर हम ऐसे में हम सो जाएँ और हो सकता है कि हमारी रूह अल्लाह के पास चली जाती है तो वहाँ रुक जाए, तो हमारा कितना अच्छा आखिरी वक़्त होगा ना। यानी कि हमारा जो मरने से पहले का जो वक़्त होगा तो अल्लाह की याद में होगा बिज़ी हम। तो ये हर वक़्त ये सोचा करें कि मेरी रूह अब अल्लाह के पास जाएगी, पता नहीं वापस आएगी या नहीं आएगी। इससे डरा ना करें कि नहीं, नहीं आपका ऐसा, मैं ये नहीं सोचूँगी, नहीं, नहीं मैं ये सोचूँगी तो मुझे बड़ा खौफ आता है। नहीं, खौफ आएगा तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। खौफ को आप ये ना समझे कि खौफ आ रहा है तो अब मैं मौत को याद ही ना करूँ, बल्कि हर वक़्त जब हम मौत को याद करते हैं ना, तो हमारी इबादतों में इज़ाफ़ा होता है, हमारे ईमान का लेवल बढ़ता है। आप गौर करें कि जब भी हम किसी के मौता में जाते हैं, किसी के जनाज़े की नमाज़ में जाते हैं या किसी का इंतकाल होता है, आप देखें कि जब हम वहाँ से जाके आते हैं तो हमारे ईमान का लेवल बढ़ जाता है। तो अपने बच्चों के सामने बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चों के सामने मौत का ज़िक्र नहीं करते, बच्चों को जनाज़े में नहीं लेकर जाते, मौता में नहीं लेकर जाते, किसी के डेथ पर नहीं लेकर जाते, बच्चों को छोड़कर जाते हैं कि नहीं, नहीं बच्चे डर जाएँगे। बल्कि बच्चों को ये सारी चीज़ें बताना चाहिए कि उनको ये फैक्ट है, ये ज़िंदगी का फैक्ट है कि कोई इंसान आया है, तो उसे जाना ही है। तो यहाँ पर भी फिर ऐसे क्या होगा कि उनके ईमान बढ़ेंगे, तक़वा बढ़ेगा उनका। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तारीफ़ कर रहा है कि वो लोग कैसे हैं, अक्लमंद लोग कैसे हैं, उलुल अलबाब कैसे हैं, कि वो लोग अल्लाह ताला अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व qu'ूदन, वो याद करते हैं अल्लाह को, हर वक़्त याद करते रहते हैं। खड़े भी हैं, बैठे भी हैं, सोए भी हैं, और क्या करते हैं? यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावात, गौर व फ़िक्र भी करते हैं कि अल्लाह ये कैसे बनाया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ये अब देखिए कि आप अब मॉर्निंग वॉक को चले जाइए। अब मॉर्निंग वॉक ऐसे ही नहीं हो रही है बस। बस मॉर्निंग वॉक में आप आसमान को देखिए, सूरज को देखिए, ग्रीनरी को देखिए, जो ठंडी हवाएँ चल रही है उसको देखिए। कभी-कभी इंसान देखिए कि ठंडी हवा के लिए तरसता होता है। अब देखिए जब सर्दियाँ शुरू होती है, तो इंसान क्या होता है कि इंसान सोचता है हाय थोड़ी गर्मी, थोड़ा गरम, हीटर ऑन करता है। अब इसी तरीके से जब गर्मियाँ शुरू होती है तो इंसान सोचता है हाय ठंडक, ठंडक कहीं से मिल जाए। एसी ऑन कर लो, कूलर ऑन कर लो, फैन ऑन कर लो। यानी कि इंसान हर हाल में खुश नहीं है। तो गौर व फ़िक्र करें कि अल्लाह ताला ने कैसे मौसम बनाया, कैसे बारिश बनाई, कैसे आसमान बनाया, कैसे दरख्त बनाए, और ये दरख्त भी देखिए कि क्या हर चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे फ़ायदे की नहीं। आप दरख्त हैं, छोटे-छोटे दरख्त हैं, आप उनको देखिए कि अल्लाह ताला ने कैसे उनसे हमारे लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया। सुबह-सुबह वो दरख्त कैसे हमारे लिए ऑक्सीजन निकाल रहे हैं और हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। कि देखिए कि अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हम बार-बार इस बात का हम ज़िक्र करते हैं, कि आप लोग भी कहते होंगे कि बाजी हर बार यही बात का ज़िक्र करती हैं। लेकिन ये कि याद रखना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अगर हम लेने बैठें, तो कितने महँगे हमें लेने पड़ेंगे। और ये देखिए कि हमको दरख्त की तरह से हमको कैसे ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है। कभी हमने गौर व फ़िक्र किया? तो हर जगह जहाँ पर भी आप जाएँ, गौर व फ़िक्र ज़रूर करें। आसमान को देखें, वहाँ गौर व फ़िक्र शुरू कर दें कि अल्लाह ताला तूने कैसे ये आसमान बनाया? जहाँ पर कोई सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि तुम आसमान की तरफ निगाह उठा के देखो कि क्या तुम्हें इसमें कोई फतूर नज़र आता है? कोई दरार नज़र आती है इसमें कोई दरार? नहीं आती है, बार-बार नज़र उठा के देखो। क्या अल्लाह ताला हमें हमें गौर व फ़िक्र के लिए आमादा कर रहा है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि देखो मेरी नेमतें कैसी है, कैसी मेरी मखलूक है, क्या-क्या मैंने बनाया, तुम मेरी पैदाइश में आसमान और ज़मीन की कोई गौर व फ़िक्र नहीं करते। तो अक्लमंद लोग जो उलुल अलबाब हैं, वो यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, कि वो गौर व फ़िक्र भी करते हैं। अपने आप पर नज़र डालिए कि हम कितना कम गौर व फ़िक्र करते हैं। अब तो हमें गौर-फ़िक्र करने की आदत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है कि हर चीज़ में हमें अल्लाह की बनाई हुई नज़र आती है चीज़ें, और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तक की ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह हमारे दिल में आती है कि जैसे कि मैंने कल भी बताया कि अगर हम कोई चीज़ को देखें तो वाक़ई दिल से निकलता है सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कैसी ये चीज़ें बनाई हैं। कैसे परिंदों को देखिए कैसे उड़ रहे हैं, बर्ड्स को देखिए, छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़ों को देखिए, एक चिमटी के ऊपर बैठ के आप नज़र डालिए, थोड़ी देर तक उसको देखते रहिए। कैसे वो खाना लेकर जा रही है, अपने अपने घर वालों को खाना खिला रही है, कैसे
अब घर के अपना भी खुद पेट पाल रही है, अपने घर वालों का भी पेट पाल रही है, कैसे वो खिला एक छोटा-सा दाना उठा-उठा कर लेकर जा रही है, कैसे सबको बुला कर ला रही है। आपने कभी गौर किया होगा कि अगर चूंटी को कोई एक एक चूंटी आती है, उसको कोई चीज़ खाने की मिलती है ना, वो जाकर तो पूरों को बुला कर लाती है। कभी आप गौर करें बैठ के इसी तरीके से ना, कि वो ऐसे अकेले नहीं लेके चले जाती है और बस खुश हो जाती है। बल्कि थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि चूंटियों की एक लंबी सी लाइन उस जगह जमा होती है, वो बुला कर लाती है कि चलो वहाँ पर खाना है, और वो सारे लेकर जा रहे होते हैं। ये है गौर-ओ-फ़िक्र कि देखना है हमको, हर चीज़ में देखना है, खाने में, पीने में, कैसे हमारे को अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी पार्ट्स में देखिए कि दाँत है, नाक है, कान है, कैसे अल्लाह ताला ने हमारे बनाए, कि इवन पैरों की उँगलियाँ देखिए कि अल्लाह ताला ने हमको कैसे जमा कर रखा कि हम खड़े रह सकते हैं। अगर हमारे पैर गोल-गोल होते तो हम तो बैलेंस ही नहीं रख पाते। अब देखिए कि हमारा जिस्म में अगर हड्डियाँ ना होती, तो हम इस तरीके से अपने आप को खड़े नहीं रख पाते। अगर सिर्फ़ गोश्त का लोथड़ा होता, मैं सोचती कभी-कभी, तो एक कोने में पड़ा रहता, उसको उठाना मुश्किल होता। तो आँखें देखिए कि आँखें अगर इस तरीके से पलक नहीं झपकाती, पलकें हैं, उसके ऊपर पपोटे हैं, उसको अगर ना झपकाओ, तो देखिए कि कैसी कोई चीज़ अगर धूल आ रही है, मिट्टी आ रही है, फ़ौरन आँख को इशारा मिलता है और आँख फ़ौरन बंद हो जाती है। फिर इसी तरीके से दिमाग को देखिए कि कैसे दिमाग हमारा काम कर रहा है। अब देखिए कि जब हम सो जाते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता। तो ये देखिए कि अल्लाह ताला ने दिमाग को भी कैसे काम में लगाया हुआ है कि वो हर चीज़ को, बॉडी के हर पार्ट को वो एक हुक्म दे रहा है और वो काम बराबर करे। अब जैसे कि आपके सामने पानी का ग्लास लाया गया, तो आपको दिमाग हुक्म देता है कि आप हाथ बढ़ाओ, हाथ को हुक्म होता है कि हाथ आगे बढ़ता है और फिर वो ग्लास को उठा लेता है। किसने हुक्म दिया उसको? कौन चला रहा है इस दिमाग को? ये सारी चीज़ें देखा करें कि कैसे हम आँख को हम इधर ले जा रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। अपनी ज़ुबान को देखिए, मुँह के अंदर जो सिस्टम बना हुआ है, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखिए, हर सिस्टम को देखिए कि हमारे पेट के अंदर कितने सिस्टम अल्लाह ताला ने बना दिए हैं। कैसे उसमें रहम में बेबी को कैसे बनाया, फिर इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनाया, पेशाब के निकलने का सिस्टम कैसे बनाया, हर चीज़ का सिस्टम देखिए, गौर व फ़िक्र करिए कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की निशानियाँ हमें नज़र आती हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग कैसे होते हैं, कि उलिल अल्बाब जो होते हैं, एक तो ज़िक्र हर वक़्त अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़, हर वक़्त कहीं न कहीं, कुछ नहीं है तो कम से कम सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बख्शे-बख्शाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी दिन में से कई बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। एक जगह आता है कि 70 बार, एक जगह आता है 100 बार। तो इनको क्या ज़रूरत थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शे-बख्शाए थे, लेकिन उनको भी देखिए कि वो कैसे इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे, तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे, और हम तो 5 नमाज़ें पढ़ के ही बड़े मुतमईन हैं। हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत नेक हूँ, मेरी तो एक नमाज़ नहीं छूटती। एक बार हम कुरान पढ़ते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, भले ही हमें कुरान कुछ समझ आए या ना आए। जभी भी आप कुरान पढ़ें, जभी भी आप कुरान बंद करके उठें, तो ये ज़रूर सोचें, क्या आज मैंने जो पाठ पढ़ा है, क्या मुझे समझ आया है? क्या मैं अपने बच्चों को या अपने शौहर को ये समझा सकती हूँ? और अगर नहीं, तो फिर मैं इतने साल, इतनी ज़िंदगी मुसलमान घर में पैदा होके मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया मैंने। क्या मैंने हासिल क्या किया मैंने? क्या मैं अल्लाह को मुँह दिखाऊँगी? अल्लाह ताला मुझसे सवाल करेगा, तो मैं कैसे जवाब दे पाऊँगी? ये ज़रूर हमें सोचना चाहिए। तो यहाँ पर हर चीज़ में गौर-ओ-फ़िक्र, हर चीज़ में छोटी-छोटी चीज़ों की तरफ आप नज़र उठाएँ ना, तो ज़रूर गौर-ओ-फ़िक्र करने लगें और अल्लाह की तारीफ़ बयान किया करें, कि अल्लाह की तारीफ़ होनी चाहिए ना, किसने बनाया ये? कैसे बनाया अल्लाह ताला ने ये? कि अल्लाह ताला की तारीफ़ कैसी है कि हम उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जैसे कि मैंने कल कहा कि जब हम गौर व फ़िक्र करके अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, तो वो हम हमारे दिल की गहराइयों से निकलती है। जब हम कोई गुनाह को फ़ील करके हम इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, तो वो हमारे दिल की गहराइयों से निकला हुआ इस्तग़फ़ार होता है। इसी तरीके से हम कोई चीज़ की शुक्र अदा करते हैं, कि जैसे अभी आयशा ने बताया, अब देखिए कि आपको हर हर जो यहाँ पर जितनी बहनें बैठी थी ना, सबको अपने-अपने बच्चों पर आज शुक्र अदा करने की ख्वाहिश पैदा होगी कि अल्लाह तूने, तेरा शुक्र है कि तूने हमें अक्लमंद बच्चे दिया, सेहतमंद बच्चे दिया, कि अब तक तो किसी को ख़्याल नहीं आया होगा कि हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए। हाँ, दे दिया बस, बगैर माँगे मिल गए, तो हमें क्या उसमें इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, बस सदा रोते रहते हैं बच्चों को। और कई जाहिल लोगों को मैंने देखा कि वो बच्चों को कोसते रहते हैं, मरने की उनको बद्दुआएँ देते रहते हैं। कभी अगर बच्चे सताते हैं, तो इतना कोसते हैं उनको, ये जहालत की इंतहा है। जो कुरान से और से जुड़े हुए होते हैं, जो दीन से जुड़े होते हैं ना लोग, वो कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करते। लेकिन जो लोग जहालत में मुब्तला होते हैं ना,
تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ مر جائے، تو مر جائے، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ کیسے-کیسے لوگوں کی آزمائش ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ اس طریقے کے بچے کو پالنا، اس کو لٹانا، اس کو اٹھانا، اس کو ٹوائلٹ کروانا، اس کو نہلانا۔ مطلب انسان اپنے وقت کا آدھے سے زیادہ حصہ اس میں، دن کا زیادہ سے زیادہ حصہ اس میں بزی کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ کیسی آزمائش ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کیسے ان کو اجر عطا فرمائے گا؟ ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہوگا کہ ان کو اجر عطا کرے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بڑھائے، یہ ساری چیزیں ہوں گی نا، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے وہ کام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا کہ اجر کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، کسی کو دے کے، جیسے کہ کسی کو دے کے آزمایا جا رہا ہے اور کسی کو نہیں دے کے آزمایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے سامنے جو ایگزامپل، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کلاس ہمارے لیے ایک واقعی ایک بہت اچھا سبق ہے، ایک لیسن ہے کہ لوگ اپنے اپنے جو تجربات بیان کرتے ہیں، جو اپنی اپنی چیزیں بیان کرتے ہیں نا، اس سے ہمارے بھی دل کھلتے ہیں، ہمارے دلوں پر جو دھول جمی ہوئی ہے نا وہ بھی ہٹتی ہے، ہم کو بھی ریئلائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چیزیں دی اور ہم کتنا کم ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ بہت کم شکر ادا کرتے ہیں لوگ، تو اسی میں ہم دیکھیں کہ ہم کیا اسی میں نہیں ہے، ہم بہت کم شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، ہر حال میں شکر ادا کریں، بچے ہیں تو شکر ادا کریں، بچے نہیں ہیں تو شکر ادا کریں، شوہر ہے تو شکر ادا کریں، شوہر نہیں ہے تو شکر ادا کریں، ماں باپ ہے تو شکر ادا کریں، نہیں ہے تو شکر ادا کریں، ہر چیز میں شکر ادا کریں کہ اللہ تیری مرضی ہے، تیرا فیصلے ہے، تیرا تو کوئی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا توکل ہونا چاہیے کہ اللہ تو لے لے تو تیری مرضی، تو دے دے تو تیری مرضی، تو چھین لے تو تیری مرضی، تو ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، اللہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والی تھی۔ اب لوگ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، واقعی ایک ماں کے لیے ایک بچے کا چلا جانا واقعی ایک آزمائش ہے، لیکن دیکھیے کہ صبر میں انسان کیا سوچے گا کہ نہیں اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ سمجھ کے لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جب توکل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا تو اس طریقے سے سوچتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ کیسے ہمارے آس پاس بھی دیکھتے ہیں ہم کچھ لوگ ایسے صبر یہاں پر ایسے مقاموں پر آ کے ان کا صبر ختم ہو جاتا ہے، جو دین سے دور ہوتے ہیں وہ کیسی کیسی کفریہ باتیں کر ڈالتے ہیں کہ اللہ نے چھین لیا، اللہ کو ہم ہی ملے تھے کیا، میرے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو آزما رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ایسے نہیں بنا دی، ما خلقت ھذا باطلا، کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بنائی کہ چلو کھیلتے کھیلتے آسمان بن گیا، نہیں کھیلتے کھیلتے زمین بن گئی، بلکہ ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہیں، ہر ایک اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، اور وہ انسانوں کے لیے کہیں نہ کہیں ضرورت ہے وہ انسان کی۔ دیکھیے کہ سورج کو ہی لے لیجیے کہ انسان کی کتنی ضرورت ہے سورج، کہ ایک تو سورج کا نکلنا، اس کا دن کا نکلنا، روشنی اس کی، دھوپ اس کی کیسے ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ آج جب سائنس اس کو پروف کر رہی ہے تو ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ اب واقعی سورج کی روشنی انسان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسی کھیلتے کودتے نہیں بنا دی یا کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بنا دی، اس کے بارے میں غور کیا کریں۔ اگر آپ کو ٹائم ملے تو آپ فرحت ہاشمی کا لیکچر ضرور سنیں کہ اس میں انہوں نے بتایا کہ سورج اور کیسے اپنے مدار میں کتنے سالوں میں وہ گردش کرتا ہے، زمین اپنے محور پر کیسے گردش کرتی ہے، اس کی جو انہوں نے ڈیٹیل ایکسپلینیشن دی ہے تو آپ لوگ ضرور سنیے گا۔ تو یہ ساری چیزیں نا سنتے رہا کریں کہ کیسے زمین بن رہی ہے، کیسے زمین گھوم رہی ہے، کیسے اپنے اپنے آربٹس میں ہر چیز برابر اپنے اپنے کام کر رہی ہے، زمین، سورج، چاند، ستارے سب اپنے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں، کوئی کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، کوئی آ کے ادھر ادھر گر کے نہیں پڑا ہوا ہے، برابر جا رہے ہیں، برابر آ رہے ہیں، دن نکل رہا ہے، برابر ٹائم پہ دن نکل رہا ہے، سردیوں میں دن کا چھوٹا ہونا ہے یا بڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے سسٹم فٹ کر دیے، ہمیں اس کو کوئی ہلانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنی مرضی سے نہ دن نکال سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی انسان کے لیے اگر دکھ بھرا دن ہے تو ہم اس کو جلدی ختم نہیں کر سکتے کہ یہ دن جلدی ختم ہی ہو جائے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے یا انسان سوچتا ہے کہ یہ دن ختم ہی ہو جائے، نہیں، تکلیف والے دن ختم نہیں ہوتے، جتنے دن تکلیف کے ہیں تو وہ آ کے ہی رہتے ہیں۔ رات کبھی کبھی ساتھ دوسرے دن، اب دیکھیے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دوسرے دن عید کا انہیں کتنا انتظار ہوتا ہے نا کہ نئے کپڑے پہنیں گے، نئے چپل پہنیں گے، لیکن وہ رات جتنے گھنٹوں کی ہے اتنے گھنٹوں کی رات ہو کر ہی رہے گی، ایسے نہیں کہ وہ رات کو ہم جلدی ختم کر دیں اور کوئی ایسا بٹن ہو ہمارے پاس کہ ہم رات کو ختم کر کے دن کو فوراً لے کر آ جائیں، کوئی ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، کوئی ایسی بات ہونے والی ہے کل کو کہ بس ہمیں دن کا انتظار ہے، تو ہم اپنی مرضی سے وہ رات کو ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور اس کے سسٹم کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، یہ چیزیں ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، اور جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں
تو پھر وہی کیا ہے؟ اولو الالباب ہیں، عقل والے لوگ ہیں یہ لوگ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، فقینا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ سبحان جو ہے نا اللہ کی صفت ہے، اس میں انسانوں کے نام بھی اس طریقے سے نہیں رکھنا چاہیے۔ مجھے بھی یہ بات نہیں پتا تھی، اب مجھے یہ بات پتا چلی کہ سبحان جو ہے انسانوں کے نام، مطلب ہمارے بچوں کے نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ سبحان کیا ہے؟ اللہ کی صفت، ہر عیب سے پاک، کیونکہ کوئی انسان ہے ہر عیب سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی انسان عیب سے پاک نہیں ہو سکتا، تو سبحان نام رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ ہر عیب سے پاک۔ ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی نقص نکال سکتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا، یہ زمین کو ایسے کیوں بنایا، یہ زمین کو اللہ ایسے نہیں ایسے بناتا تو اچھا ہوتا، یہ سورج کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ایسے بناتا تو اچھا ہوتا۔ ہمیں نہیں، ہم تو کوئی غلطی نکال ہی نہیں سکتے اللہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، کس سے چھیننا ہے، ہر چیز کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ سبحان، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے تو پاک ہے۔ اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں بتا کر اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی جا رہی ہے، فقینا عذاب النار، کہ اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کہ جو یہ آگ کا عذاب کیسا ہے کہ ایک دم خطرناک اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ ہر وقت ہم کو اللہ کے اس عذابوں سے، جہنم کے عذابوں سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، فقینا عذاب النار، تو اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ہمیں دعائیں بھی آنی چاہیے ہر لمحے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہم کو دعائیں کرنی چاہیے، جنت کی بھی، دوزخ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ یہ ہمارے ٹپ آف دی ٹنگ رہنا چاہیے، سوچنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ ہم اچھا اب ہم کیا دعا مانگیں، اچھا اب یہ دعا ہوگی اب وہ مانگیں، کیا کون سی مانگیں، نہیں، بلکہ ہمارے ٹپ آف دی ٹنگ کچھ دعائیں ایسی ہونی چاہیے، جنت کی ہے، دوزخ کی ہے، اپنے بچوں کے تقوی کے لیے، ہمارے اپنے بچوں کے لیے، ہر چیز کی کچھ ایسی دعائیں جو ہے نا، جو بہت ہم کو یاد رہنی چاہیے، ہمیں اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ تو یہ بھی دعا کیسی ہے؟ ہر وقت ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور کیوں بچا؟ ربنا انکا، ہمارے رب، بے شک تو نے جس کو داخل کر دیا، من تدخل النار، جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، فقد اغزیتہا، فقد اغزیتہ، تو نے اس کو رسوا کر دیا، کیونکہ آگ میں جو داخل ہو گیا وہ رسوا ہو گیا۔ دوزخ کی آگ میں جانا کیا سب سے بڑی رسوائی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اب یہ نہیں کہ انسان یہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں، ہم نے تھوڑے گناہ کیے تو تھوڑے دن آگ میں جائیں گے، تھوڑے دن دوزخ میں جائیں گے، پھر تو اللہ تعالیٰ نکال ہی دے گا نا۔ نہیں، جانے کا سوچئے ہی مت، کہ تھوڑے دن کیا، تھوڑی ایک لمحے کے لیے بھی مت سوچئے کہ وہ آگ کیسی ہوگی۔ ایسی آگ سے اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں وہاں سے نہ گزارے، اس کی لو سے بھی ہمیں بچائے، اس کی اسمیل سے بھی ہمیں بچائے۔ اس طریقے سے دعائیں کیا کرے کہ کیونکہ جس کو اس میں داخل کر دیا گیا وہ رسوا ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ رسوائی، سب سے بڑی رسوائی تو وہی ہے نا کہ قیامت کے دن دیکھیے کہ ہر کوئی، ساری دنیا وہاں پر موجود ہوگی، اور اس دن وہاں پر جو دوزخیوں کو کھینچ کر فرشتے لے کر جائیں گے، زنجیروں میں جکڑ کر کھینچتے ہوئے، اب یہ نہیں کہ اچھا یہ ہمیں دیکھ لیں گے، اچھا وہ ہمیں دیکھ لیں گے، نہیں، بلکہ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہے کہ ان سے چھپا کے لے گئے چلو، یا ان سے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر دنیا میں ہی کسی شخص کو پولیس پکڑ کر لے کر جاتی، بھلے اس کو ایک دن کے لیے جیل میں رکھا گیا، بھلے اس کے اوپر غلط الزام لگا دیا گیا، لیکن گلی میں سے جب اس کو لے کر جاتے ہیں تو کیسی رسوائی ہوتی ہے، کتنا شرمندہ ہوتا ہے وہ انسان کہ اللہ، جیل میں سارے لوگ بولتے ہیں اللہ اس کو پولیس پکڑ کر لے کر جا رہی ہے، اس کو جیل میں رکھا گیا، یہ 1 مہینہ جیل میں رہ کے آ گیا، یہ 1 دن جیل میں رہ کے آ گیا۔ رسوائی تو ہو گئی نا، اب بھلے ہی اس نے کیا ہے نہیں کیا ہے وہ بعد میں ثابت ہوگا، لیکن رسوائی تو ہو گئی اس کی۔ تو ہم دنیا کی رسوائی سے کیسے ڈرتے ہیں، لیکن آخرت کی رسوائی سے ہم نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ جس کو آگ میں داخل کر دیا گیا اس کو رسوا کر دیا گیا۔ اللہ اس رسوائی سے ہمیں بچانا، اللہ اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچانا، ہم کو بھی، ہمارے اہل ویال کو بھی، اللہ ہمارے دوست احباب کو بھی، اللہ ہم سب کو اس دن کی رسوائی سے بچانا، کیونکہ وہ سب سے بڑی رسوائی ہے، اور جنت میں جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو اس کو آگ میں، بھلے ہی ایمان والوں کو آگ میں سے نکال دیا جائے گا، بعد میں سب کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، جن کے دل میں ایمان ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، لیکن دیکھیے کہ پہلے تو رسوائی ہو گئی نا، پھر ان کا کیا؟
وہ تو رسوائی کے ساتھ دوزخ میں گھسیٹ کر فرشتے ان کو ڈالیں گے، آگ کے عذاب وہ بھگتیں گے، اور کیسا عذاب سخت ہے وہ۔ اللہ اکبر، اللہ ہم تیرے عذابوں کو نہیں سہ سکتے، اللہ تو رحم فرمانا پروردگار، یا اللہ تو رحم فرمانا، اللہ تو ہم پر رحم فرمانا، ہم پر بھی اور ہمارے اہل و عیال پر بھی۔ اور وہاں پر ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، یہ نہیں کہ چلو انہوں آ کے بچا لے رہے، انہوں آ کے بچا لے رہے۔ یہاں پر دنیا میں انسان کیا کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو، ان کو فون کر دیا، ان کو فون کر دیا، یہ بچانے کے لیے آ گئے، وہ ہیلپ کرنے کے لیے آ گئے، ان سے ان کی پہچان ہے، ان سے پہچان ہے، لیکن وہاں پر کوئی کسی کی پہچان کام نہیں آئی۔ انبیاء نے خود اپنے گھر والوں کے کیا کہا کہ ہم وہاں پر تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا بی بی عائشہ کو کہ دیکھو تم نے جو بھی مانگنا ہے مجھ سے یہاں مانگ، وہاں مجھ سے کچھ مت مانگ۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ یہاں پر بھی بتا دیا گیا، پہلے سے یہ کلیئر کر دیا گیا کہ ظالموں کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، اور پھر وہاں پر ربنا اننا سمعنا، اور اے ہمارے پروردگار، اننا بے شک ہم نے سمعنا سنا، منادی ینادی ایک منادی کہ وہ پکارتا ہے لیل ایمان ایمان کی طرف، ان آمنو یہ کہ تم ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب کے ساتھ، فآمنا تو ہم ایمان لے کر آئے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کون ہے یہ منادی دینے والا، کون ہے؟ یہاں پر دیکھیے کہ منادی دینے والا یا تو دونوں بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے، رسول بھی ہو سکتا ہے یا قرآن بھی ہو سکتا ہے۔ کہ قرآن دیکھیے نا کہ ہم کو ایمان کی طرف بلاتا ہے نا، قرآن ہم کو ڈراتا ہے ان سب چیزوں سے کہ یہ گناہ کی چیزیں، اس کی طرف مت آؤ، کہ انسان گناہ کی طرف جاتا ہے۔ تو ایک تو نبی نے ہم کو اس ساری چیزوں سے باہر نکلنے کے راستے بتائے، نبی ہمارے لیے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رحمت بنا کے بھیجا کہ جو ہم کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایمان کی طرف منادی دیتے ہیں۔ منادی کا کیا مطلب ہے؟ پکارنے والا، ندا دینے والا، منادی۔ تو یہاں وہ پکارتے ہیں، ہم نے سنا ایک ایمان منادی کو کہ وہ ایمان کی طرف بلاتا ہے، ہمیں کیا کہتا ہے؟ ان آمنو یہ کہ تم ایمان کی طرف آؤ۔ دیکھیں نبی نے بھی ہم کو ایمان کے راستوں پر بلایا، قرآن بھی ہمیں، ہم ایک ایک آیت ہم پڑھتے ہیں نا، واقعی اس کی ہر آیت نا ہیرا ہے۔ ہم ایک ایک آیت پڑھتے ہیں نا تو ہم کو ایسے لگتا ہے کہ واقعی ہمارے دل دھل رہے ہیں، ہمارے گناہ دھل رہے ہیں۔ تو یہ کہ ایمان ہمارا بڑھ رہا ہے نا۔ آپ نے غور کیا، آبزرو کیا آپ نے کہ جب ہم قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان کے لیول کیسے بڑھ رہے ہیں، ہائی ہو رہے ہیں ہمارے ایمان کے لیول، کہ یہ کیسی ایک ایک آیت ہمیں ہمارے گناہوں کو دھو رہی ہے اور ہمیں آمادہ کر رہی ہے نیکیوں کی طرف، شوق دلا رہی ہے ہمیں نیکیوں کی طرف، ایمان کے لیول کو ہمارے بڑھا رہی ہے۔ آپ نے آبزرو کیا؟ کبھی آبزرو کیا کریں، پڑھا کریں، جب آپ اکیلے میں قرآن پڑھیں نا اس کو سمجھ کر، تو آپ آبزرو کریں کہ کیسے کبھی کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، کبھی کبھی خوشی محسوس ہو رہی ہے، جنت کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ہے، کیا وجہ سے ہے یہ؟ کہ یہ قرآن جو ہے ہمیں ایمان کی طرف بلاتا ہے، کہ ندا دیتا ہے، یہ ہمیں ایمان کی دعوت دیتا ہے، شوق دلاتا ہے نا ہمیں ایمان کا۔ تو یہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ ہم نے سنا ایک منادی کو کہ وہ پکارتا ہے ایمان کی طرف کہ تم ایمان کی طرف آؤ، بربکم تو کیا کیا ہم نے؟ فآمنا ہم ایمان لائے، ہم بھی اپنے اپنے دلوں میں یہی کہیں، بیٹھے بیٹھے اپنے دلوں میں ضرور کہیں فآمنا، اللہ ہم بھی ایمان لائے، اللہ ہم جب تو نے ہمیں پکارا ہم فوراً ایمان لے کر آ گئے۔ تو کیا کر تو ہمیں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا اور دور کر دے ہم سے ہماری گناہ، ہماری برائیوں کو، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں فوت کرنا، اٹھانا ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ دعا کو انڈرلائن کیجئے، ربنا سے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ جو بہنیں ہمارے ساتھ دور قرآن کر چکی ہیں یا جو ہماری پرانی سسٹرز ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے قرآن میں آلریڈی یہ انڈرلائن کی ہوئی ہوگی دعائیں۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیے کہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کیسی ہمیں سکھا رہا ہے، کہ میں بھی وہی کل سے پرسوں سے مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی پیارے پیارے الفاظوں میں ہمیں دعا سکھائی۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم قرآن نہ ہوتا تو ہمیں ایسے الفاظ کہاں سے آتے دعا مانگنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے دعائیں مانگنا سکھائی، قرآن پڑھنا سکھایا اور اس کے بعد دعا مانگنے کی توفیق بھی دی۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں قرآن رکھے ہوئے، نہ انہیں دعاؤں کا ترجمہ پتہ ہے، نہ انہیں قرآن پڑھنے کا کوئی وہ ہے کہ وہ کس کو سمجھ کے پڑھ سکیں، تو ان کو کوئی اس کی چیز فائدہ نہیں دے رہی۔
حالانکہ دیکھیے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن موجود ہوتا ہے، لیکن سمجھ کس کو آتا ہے؟ جو سمجھنا چاہتے ہیں، جن کو سمجھ آ رہی ہے تو وہ اس کو دیکھیے کہ ہر آیت اس کی کیسی ہمیں ہمارے دلوں میں اتر رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ اکبر! کتنے گناہ ہیں ہمارے پاس؟ ہاں، کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہم تو اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہم بڑے نیک ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب پریزنٹ کرتے ہیں نا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو، تو ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے میں بہت نیک ہوں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اندر کتنے گناہ ہیں، کتنے گناہ ہم کر چکے ہیں اتنی چھوٹی سی ایک زندگی ہے ہماری 30 سال کی 40 سال کی، لیکن آپ دیکھیے گناہوں سے بھری تھی ہماری زندگی۔ اللہ اکبر! کیسے کیسے ہم سے گناہ ہوئے نا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بھی اگر ہم لسٹ بنا لیں تو لسٹ تو ہماری ختم ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر! وہ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے ایسے ایسے کام، ایسے ایسے اعمال ہمارے آس پاس رکھ دیے جن کی وجہ سے ہمارے گناہ دھل رہے ہیں۔ وضو کر رہے ہیں ہمارے گناہ دھل رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے گناہ دھل رہے ہیں۔ اگر ایسی چیزیں نہ رکھتا اللہ تعالیٰ تو دیکھیے کہ پہاڑوں کے پہاڑ ہمارے پیچھے ہوتے، ہمارے سروں پر ہوتے گناہوں کے، کیسے ہم اس کو لے لے کر کھڑے ہوتے قیامت کے دن۔ اللہ اکبر! اللہ تو رحم فرمانا پروردگار کہ ایک اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، کتنی پیاری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ غفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار۔ اب دیکھیے کہ کتنے انسان کے پاس اب نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو نیکیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، گناہ کے کام بھی کرتے جاؤ، موویز بھی دیکھو، گانے بھی دیکھو، کیا ہوا میں نے نماز تو پڑھ لی نا، کیا ہوا میں نے قرآن تو پڑھ لیا، اب چلو کوئی نہیں گناہ کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں دونوں چیزیں بیلنس کرتے ہیں ہم موویز بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نماز تھوڑی چھوڑ رہے ہیں۔ تو ہم کو گناہوں سے بچنا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نیکیاں کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، نیکیاں تو کر رہے ہیں نا، گناہ ایک آدھ گناہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو بھی دور کرے، ہمارے گناہوں کو بھی دور کرے، ہمیں صاف ستھرا کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایک کپڑا دھو رہے ہیں، چلو پورا کپڑا ایک دم وائٹ ہو گیا، لیکن اس کے اوپر ایک بلیک سا اسپاٹ رہ گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ چھوڑو کوئی بات نہیں، ایک تو اسپاٹ ہے، نہیں آپ سوچیں گے کہ ارے یہ اسپاٹ بہت خراب لگ رہا ہے اس پر، یہ وائٹ ڈریس پہ یہ اسپاٹ بہت خراب لگ رہا ہے، اس کو کوشش کریں گے آپ کہ وہ بھی صاف ہو جائے۔ کہ ہم جب دھوتے ہیں کپڑے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ پوری طریقے سے اس کی صفائی ہو جائے، پوری طریقے سے وہ کلیئر ہو جائے۔ ایسے نہیں ہے کہ تھوڑا گندا رہ جا رہا ہے تو اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، باقی کا تو صاف ہو گیا۔ نہیں، اسی طریقے سے اپنے دلوں کی بھی صفائی کی ضرورت ہے کہ ہر چیز ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اب جب ہم جائیں تو ہمارے پاس گناہوں کے پہاڑ باقی نہ رہیں۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے پاس گناہوں کے پہاڑ ہیں، گناہ کے ڈھیر ہیں، اللہ تو ہم کو اس سے یہ سب صاف کر دے ہم سے۔ اللہ یہ کفر عنا سیئاتنا، اللہ تو ہمارے سے یہ برائیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دور فرما دے۔ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار پڑھنا سکھایا، استغفار کرنا سکھایا۔ اگر ہم دن میں ہر نماز کے بعد ایک عادت بنا لیں 100 بار استغفار پڑھنے کی، یا 50 بار، یا نہیں ہوتا ہے تو 10 بار ہی پڑھ لیں، لیکن اس کو دل کی گہرائیوں سے سوچ کر پڑھیں کہ میرے پاس بہت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ ضرور یہ سوچا کریں، گناہوں کے ڈھیر ہیں ہمارے پاس۔ یہ نہ سوچے کہ میں بہت نیک ہوں، میں تو پوری 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتی ہوں، میرے کبھی روزے نہیں قضا ہوئے، میری کبھی تہجد نہیں قضا ہوئی۔ ان ساروں کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں گناہوں میں مبتلا کرتی ہیں، اور جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، خیال بھی نہیں آتا ہم کو کہ یہ چیز ہمارے لیے گناہ میں شامل ہو گئی، ہمارے اعمال نامے میں شامل ہو گئی۔ کسی کے بارے میں غلط بات کہہ دی، کسی کے بارے میں غلط بات سوچ لی، کسی کو آنکھ کے اشارے سے کہہ دیا، ہو گیا نا گناہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بہت سرزد ہوتی رہتی ہیں، ہم بھی عام انسانوں کی طرح ہی ہیں، تو ہم بھی ایسے کوئی بہت پہنچے ہوئے بزرگ تو ہیں نہیں کہ ہم بہت پھوک پھوک کے قدم رکھیں، تو یہ چیزیں تو ہم سے ہوتی ہی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرے کہ اللہ ہم کو نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ کو بخشنے کے ساتھ ساتھ کفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہوں کو بھی، ہماری برائیوں کو بھی ہم سے دور کر دے۔ اللہ ہم نہیں چاہتے، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے گھر میں کچرا پڑا رہے؟ آپ نے جھاڑو دی اور کونے میں کچرا لگایا، آپ نے جھاڑو دی، روز آپ جھاڑو دے رہے ہیں، کونے میں کچرا لگا رہے ہیں، گھر تو آپ کا سارا صاف ہے لیکن کونے میں سارا کچرا پڑا ہوا ہے، تو کیا آپ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ کسی کے گھر آپ جائیں دیکھیں کہ گھر تو پورا صاف چکا چک ہے لیکن کونے میں سارا کچرا پڑا ہوا ہے، آپ کہیں گے کیسی لیڈی ہے یہ، اس نے گھر تو اتنا صاف کیا لیکن کچرا تو یہیں رکھ دیا۔ تو ہمارا بھی کہیں نہ کہیں کچرا پڑا ہوا ہے، اس کو پورے طریقے سے صاف کرنا ہے،
اللہ تو ہمیں صاف کر دے، اللہ پورے گناہوں کو پاک کر دے۔ اللہ وہ دعا کتنی اچھی ہے نا، مجھے کبھی-کبھی یہ دعا جو ہم نے ہمارے نماز استفتاح جس کو ہم کہتے ہیں، نماز کے اسٹارٹنگ میں جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ مغرب اور مشرق کی دوری پیدا فرما دے۔ کتنی پیاری دعا ہے نا یہ۔ آپ لوگوں نے یاد کی تھی، میں نے جب نماز کا آپ کو کروایا تھا جب سیشن، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہ دعائیں یاد کیا، یہ دعا جو یاد کی رات یاد کر لیں۔ یہ جو دعا ہے اللہم باعث بینی و بین خطایا، کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ مشرق اور مغرب کی دوری پیدا فرما دے۔ کتنی پیاری دعا ہے نا، الفاظ کو دیکھیے اس کے کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ اب یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بات مجھے بار بار ریئلائز ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں بھی سکھایا اور دعائیں مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں نہیں سکھاتا، ہمیں کیا معلوم کیسے کرنا ہے دعا؟ ہمیں کہاں سے آتے الفاظ ایسے دعا کے؟ تو دعا کے الفاظ بھی سیکھا کریں کہ کیسی دعائیں مانگنی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ بڑا دلوں کا حال جاننے والا ہے، لیکن ہمیں آنا بھی تو چاہیے نا پیارے پیارے الفاظ دعاؤں کے، کہ ہمیں مانگنا آئے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش بھی ہو جائے۔ ایسی چیزیں ہم مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی تعریف بیان کر کر کے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں فوت کرنا نیک لوگوں کے ساتھ۔ ابرار کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے، نیکوکار جو لوگ ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ حسنات نیکیاں ان کے کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ابرار۔ تو یہاں پر کون سے لوگ نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہونا پسند کریں گے؟ جو دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، نیک لوگوں کو پسند کرتے تھے، ان کی مجلسیں نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہنسنا بولنا نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، تو ان کو فوت بھی ان کے ساتھ ہی ہونا۔ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں فوت کرنا جو نیک لوگ ہیں، اور اٹھانا بھی ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ قیامت کے دن بھی ہم کو، اب دیکھیے کہ آپ خواہش جو کریں گے آپ کو وہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن پھر ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے گا، مرنے کے بعد جب اٹھائے گا۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں صحابہ کے ساتھ، رسول نبیوں کے ساتھ، اللہ امہات المومنین کا ساتھ نصیب فرمانا، اللہ نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا قیامت کے دن۔ قیامت کے بعد جب ہم اٹھائے جائیں تو اللہ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ تو کیسا ہوگا ان کا ساتھ؟ سوچیں، امیجن کریے کہ اللہ نبی کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، امہات المومنین کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہمارے گھوم رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ پھر رہے ہیں، ان کے ساتھ دعوتیں کھا رہے ہیں، کتنا اچھا ساتھ ہوگا نا۔ تو خواہش بھی تو ہونی چاہیے نا ہماری کہ اللہ ہم کو ان کے ساتھ اٹھانا، ان کے ساتھ ہی فوت کرنا۔ ہم دیکھیں کہ جو لوگ نیکیوں میں مبتلا رہتے ہیں، کل کسی نے مجھے بتایا کہ وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیسی نیک خاتون ہوں گی وہ کہ ان کے ہاتھ میں سے قرآن نیچے بھی نہیں گرا۔ اللہ اکبر، جو نیکیوں میں اپنے آپ کو بزی کرتے ہیں، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کو اپنے دوست رکھتے ہیں نا، تو دوست رکھنا بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی آپ کا نیک دوست ہے نا، وہ آپ کو بار بار قرآن کی طرف بلائے گا۔ آپ کے کوئی رشتہ دار ہے، آپ کی کوئی بہن ہے، آپ کے کوئی بھائی ہیں جو نیک ہیں، جو قرآن کی طرف آپ کو بلائیں گے، نیکیوں کی طرف آپ کو بلائیں گے، آپ کو ریمائنڈرز دیتے رہیں گے۔ آپ کے جو کانٹیکٹس میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے کہ آپ ان کے اسٹیٹس کھولیں گے نا، تو آپ کو اتنا ٹائم عبادت میں گزر جائے گا، آپ کو کوئی حدیث مل جائے گی، آپ کو کوئی قرآن کی آیت مل جائے گی، آپ کو کوئی دعا مل جائے گی، آپ کو روزوں کے ریمائنڈرز مل جائیں گے، آپ کو کلاس کے ریمائنڈرز مل جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو کلاس کے بار بار ریمائنڈرز بھیجتے ہیں کہ آپ پلیز جوائن کر لیجئے، یہ آج کی زوم لنک ہے۔ بھلے ہی آپ ہم نے تو کوئی ان کو تنخواہ نہیں دی ہوئی ہے کہ آپ ان کو بھیجیں ان کو بھیجیں، یہ نیکی کی خاطر اللہ کے خاص بندے، ایسے نیک لوگوں کا ساتھ رکھیے جو ہمیں ہر ٹھوکر کھانے پر ہمیں الرٹ کریں کہ ٹھوکر کس لیے لگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کہ دنیا دار جو لوگ ہیں کیسے ان کی پلاننگ سے، چلو آج مووی دیکھنے چلتے ہیں، چلو آج گیٹ ٹوگیدر، چلو آج کلب میں پارٹی ہے۔ ان کی دنیا داروں کی یہ پارٹیاں ہوتی ہیں، کو پارٹیز ہوتی ہیں، اس میں انجوائمنٹ ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، ہنسی مذاق ہو رہے ہیں، گانے لگ رہے ہیں، میوزک ہو رہی ہے، یہی ساری چیزیں ان کے پاس۔ اور ہماری محفلیں کتنی ہیں، الحمدللہ فرشتوں کی رحمتیں برس رہی ہیں ہماری محفلوں میں، الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے لوگوں سے جوڑ دیا، اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تو نے ہمیں ایسی محفلوں میں بٹھا دیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ دیکھیے کہ دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ نکل رہا ہے نا۔ آج آپ کو اس کلاس میں بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ آپ کی زبان سے نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے؟ بتائیے گا مجھے ضرور کہ نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے آپ کی زبان سے کہ اللہ واقعی
ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ تو نے ہم کو پسند کر کے ایسی محفلوں میں بٹھا دیا. تیری محفل ہے، تیرے دوستوں کی محفل ہے، تیرے پسندیدہ بندوں کی محفل ہے. اللہ اکبر، کیسے درجات بڑھ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر آپ لوگوں کے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم امیجن نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو رہا ہوگا آپ کے یہاں بیٹھنے سے. کیونکہ یہاں بیٹھنے کا ہم تو آپ کو کوئی وہ نہیں دینے والے اجر، کوئی ہم آپ کو تنخواہ نہیں دے رہے، کوئی ہم آپ کو پیسے نہیں دے رہے، کوئی ہم آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے. لیکن دیکھیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے اجر سے نوازنے والا ہے، اس کا ہم امیجن نہیں کر سکتے. الحمدللہ الحمدللہ، آسمانوں پر آپ کے نام لیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے. آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کی مجلس میں کسی کا نام لیا جانا کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات تھوڑی ہے. آپ دیکھیے کہ کلاس میں ایک بچے کی تعریف ہوتی ہے، بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. وہ تو صرف ایک چھوٹی سی کلاس ہے، ایک بچہ ہوم ورک کمپلیٹ کرتا ہے ٹائم پر، ٹیچر اس کے لیے کلیپ کرواتی ہے کہ دیکھو یہ بچے نے سب سے پہلے ہوم ورک پوسٹ کیا، سب سے پہلے ہوم ورک چیک کروایا. تو دیکھیے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں پر فرشتوں کی محفلوں میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے نام لے رہا ہے. سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے. الحمد للہ کہا کریں کہ اللہ تم نے ہم کو ایسی محفلوں سے جوڑ دیا. اور کتنے ان لکی ہیں وہ لوگ جن کو ہم بار بار بلاتے رہتے ہیں اور وہ دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں. نہیں ہمیں پکانا ہے، نہیں ہمارا کھانے کا ٹائم ہے، نہیں ہمارا فلاں آنے کا ٹائم ہے، فلاں جانے کا ٹائم ہے، بازار جانا تھا، یہ کرنا تھا. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان ساری مصروفیات کو انہوں نے بالائے طاق ڈال دیا، پسے پشت پھینک دیا، انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا. انہوں نے نہیں کہا نہیں نہیں میری تو یہ کلاس کا ٹائم ہے، میں تو اب یہ ٹائم کچھ بھی نہیں کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہوگا ان سے. کیسے لوگ ہیں وہ؟ یہی لوگ ہیں ابرار. اللہ تعالیٰ ہمیں ابرار میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولو الالباب میں سے بنائے. دعا کیا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرما جو تیرے خاص بندے ہیں، جو نیکوکار ہیں. یا اللہ تو ہمیں نیک لوگوں میں ہمارے نام لکھ دے، آج تو ہمارے نام نیک لوگوں میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں کہ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے نام نیک لوگوں میں لکھ دے. اللہ اکبر، ابرار. اللہ تو ہم کو نیک لوگوں میں، ابرار میں ہمارا نام لکھ دے. ہم وہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب، اللہم ادخلنی الجنت مع الابرار. اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا. ربنا وآتینا، اے ہمارے رب، اور تو ہمیں دے، ما وعدتنا، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک، اپنے رسولوں کی زبانی، ولا تخزینا، اور نہ ہمیں رسوا کرنا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، انکا لا تخلف المیعاد، اور تو خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی. کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں بندے، اے ہمارے رب تو ہمیں عطا کر جس کا تو نے ہمیں وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی زبانی. کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا، اللہ کہ تو نیکی کے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر انسان کو دے گا. یہ دعا، یہ انسان کو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا کہ جنتیں ہیں، یہ جنتوں میں تم کو یہ اجر ملے گا، یہ ایسے اجر ہیں، یہ جنتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اپنے بندوں کو وعدہ کر دیا کہ اللہ یہ سارے چیزیں ہمیں عطا کر دے جو تو نے ہم سے وعدہ کیا. جو اپنے زبان پہ جو پکارنے والے، جو پیغمبر ہمارے پاس آئے، انہوں نے جو ہمیں خوشخبریاں سنائی، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں، یہ دعا اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں کہ اللہ رسولوں کے ذریعے جو تو نے ہم سے وعدے کیے وہ وعدے ہم سے پورے کر. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم پیغمبروں پر ایمان لا کر کافروں کے تانوں کا نشانہ بن جائے، اور آخرت میں بھی ان کے سامنے ہماری رسوائی ہو. اللہ ہمیں رسوائیوں سے بچا. اللہ ہم ایمان لا کر ہم تیرے سامنے آ گئے اور ہم نے اس کو یقین، ہم نے اس پر ایمان لا لیا کہ جو تو نے قرآن میں ہم سے وعدے کیا ہے وہ تو ہم پر ضرور پورے کرے گا. کیسے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے وعدے، کیسی نہریں ہیں، کیسے وہاں پر باغات ہیں، کیسے وہاں کے پھل ہیں، کیسے وہاں کے فروٹس ہیں، کیسے وہاں پر حوریں ہیں، یہ سب چیزوں کے وعدے ہیں نا. اور انسان کو ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کا اجر دیا جائے گا. کہ یہ ساری چیزیں دیکھیے کہ کوئی انسان کا کوئی چھوٹا سا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا، کہ ہر چیز کا اس کو بدلہ دیا جائے گا. کوئی اگر کسی کو صرف مسکرا کے ایک اسمائل بھی دیتا ہے، اس کا بھی اجر اس کو ملے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو کیا کیا اجر عطا فرمائے گا ہمیں نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں وہ دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبانی، اور کیا کر ہمیں وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. کہ انسان دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں کتنا دنیا میں رسوا ہوتا ہے،
کبھی کبھی اللہ کی راہ پر چلتے چلتے کیسے لوگ تانے دیتے ہیں، رسوائی ان کو ملتی ہے، تو کوئی بات نہیں نا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو جائے رسوائی، ہمیں اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں اللہ کی عبادت کرنے میں اتنے آپ گھل جائیں کہ لوگ آپ کو پاگل کہنے لگے، کہنے دے لوگوں کو پاگل۔ کئی لوگ ایسے تھے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ پاگل ہو گئی ہے اب دنیا، اب انہوں نے تو اتنا زیادہ دین کو پکڑ لیا، یہ تو بس نکل ہی گئی۔ لوگ ایسے تانے مارتے ہیں تو ہونے دینا، رسوائی کوئی بات نہیں ہے، دنیا کی رسوائی کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ ہماری زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہی ہے، اس کو کیوں اللہ کی راہ میں نہ ہم ختم کریں؟ ہمارے دن اور رات تو ختم ہونے ہی ہے، ایسے بھی کوئی کام کر کے ختم ہوں گے، کوئی اللہ کی راہ میں کوئی اللہ کا ذکر کر کے ختم ہوں گے، تو کیوں نہ ہم اللہ کے ذکر کرنے میں اس کو ختم کریں؟ ہماری زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے، ہم کو خبروں میں جانا ہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنی زندگی کا ہر دن ہر لمحہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیں، رلا دیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ کیوں نہ کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ختم ہونی ہی ہے، اب چاہے کوئی رسوا کرے، چاہے کوئی ذلیل کرے، چاہے کوئی برا کہے، چاہے کوئی بھلا کہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان یہ سوچے کہ بس مجھے اللہ چاہیے، اس کی راہ میں چلتے چلتے میرے پاؤں میں کتنے زخم آئیں گے، وہ زخموں کو نہ گنے آپ، زخم تو آئیں گے، آپ تکلیفیں تو ہوں گی، لوگ تانے تو دیں گے آپ کو، ان تانوں کے لیے تیار رہے۔ تو یہاں پر بھی بتا دیا گیا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ لا تخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرتا، کہ دیکھیے کہ کیسے کفار نے کیسے تکلیفیں دی ان لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی خوشخبریاں سنائی۔ عشر مبشرہ کے بارے میں کبھی پڑھے آپ؟ ان کی لائف کے بارے میں پڑھے، ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں پڑھے، کیوں ان کو عشر مبشرہ کا خطاب ملا؟ کیوں وہ 10 لوگ تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبریاں دے دی گئی؟ کیا ان کے کام تھے؟ کیسی ان کی کام تھے؟ کتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی۔ آپ مکہ کی ہسٹری دیکھیں، کیسے کیسے تکلیفیں اٹھا کر صحابہ نے زندگیاں گزاری۔ ہمارے لیے تو آج وہ تکلیفیں نہیں ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، چھوٹے موٹے اگر کسی نے ہم کو تانا ہی دے دیا، کوئی جملہ ہی بول دیا، تو ہم تڑپ جاتے ہیں کہ فلاں نے ایسے بول دیا، فلاں نے ویسے بول دیا، راتوں کی نیند ہماری اڑ جاتی ہے کہ فلاں نے ایسے کیوں بولا، ویسے کیوں بولا۔ تو یہ دیکھیے کہ کیسے ان لوگوں کے حال ہے، ان کے کیسے احوال ہے، کہ یہ اتنی زیادہ چیزیں برداشت کرنے کے باوجود اللہ کی راہ سے واپس نہیں ہٹتے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کو اتنی تکلیفیں دی جا رہی تھی، یہ چاہتے تو واپس ہٹ جاتے تھے، لیکن یہ واپس نہیں ہٹے، اتنی تکلیفیں سہنے کے باوجود یہ اس پر اٹل رہے، ثابت قدم رہے یہ لوگ، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو قیامت کے دن تھوڑی رسوا کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی ان کے درجات کو کیسے بڑھائے گا؟ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تو ہمیں رسوا نہ کرنا، قیامت کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے۔ اس کو امیجن کریے، کبھی امیجن کریے کہ قیامت کا دن ہے، لوگ کھڑے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہیں، سب کے سامنے کسی کو کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے، کسی کو پل صراط پر سے گرنا پڑ رہا ہے، کوئی آگ میں گر رہا ہے، کوئی آگ میں ڈھکیلا جا رہا ہے، کوئی پل صراط پر سے کٹ کٹ کر نیچے گر رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو امیجن کریے، کیسی رسوائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس دن کی رسوائی سے بچانا پروردگار، یا اللہ اس دن کی رسوائی سے بچانا، یا الہ العالمین اس دن کی رسوائی سے بچانا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ تو ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت کے دن، انکا لا تخلف المیعاد، اور تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جب ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ ہے کہ تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ہماری قبول کرے گا اور وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میرا بندہ گناہ لے کر آئے گا اور توبہ و استغفار کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو، اگر اونچے کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا ہم سے، تو اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں رسوائی سے بچا لے، تو ہمارے گناہوں کو ڈھانک دے، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے، اللہ تو اپنی مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ یہ دعائیں کیا کرے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ، تو قبول کی دعا، لہم ان کی، ربہم ان کے رب نے، انی یہ کہ میں، لا اضیع نہیں میں ضائع کروں گا، عمل عامل عمل کرنے والے کے، کسی عمل کرنے والے کے عمل کی، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض سے، یعنی تم ایک ہی ہو، فالذین، پس جو لوگ جنہوں نے ہاجر و ہجرت کی،
وَأُخْرِجُوا اور وہ نکال دیے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا اور وہ تکلیف دیے گئے فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور وہ لڑے، وقتلوا اور وہ قتل کر دیے گئے، لأکفرن تو میں ضرور دور کروں گا عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں، ولأدخلنہم اور یقیناً میں انہیں داخل کروں گا جنات ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، انہار نہریں، ثوابا من عند اللہ تو بطور ثواب کے من عند اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ ہی کے پاس اس کا اچھا ثواب ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عورت اگر کرے تو اس کو زیادہ کم نیکی ہے، مرد اگر کرے تو زیادہ نیکی ہے، بلکہ جس قدر بدلہ مردوں کو ملے گا اتنا ہی عورتوں کو بھی ملے گا۔ جزائے اعمال کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو مرد کو بیوی پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ الگ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دی، لیکن وہاں پر یہاں کے جیسا وہاں نہیں ہے، بلکہ وہاں اگر عورت نے ایک نیکی کی تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا، مرد نے ایک نیکی کیا اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ اس کو بدلہ کم ملے گا یا اس کو زیادہ ملے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی بات کہ چاہے ذکرن او انثی، یعنی کہ جو تم میں سے کوئی بھی ہو ان کو کوئی بھی اجر کم نہیں ملے گا، نہیں میں ضائع کروں گا، کس کا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی ہے تو میں ضائع نہیں کروں گا۔ فالذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکال دیے گئے اپنے گھروں سے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ کیسے لوگ تھے یہ کہ ان کو پریشانیاں اٹھانی پڑی، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اسلام کو سر بلند کرنے کی خاطر جان مال وطن کی بھی قربانیاں دے دی، ان کو اپنے گھروں سے بھی نکلنا پڑا، اس طرح انہیں طرح طرح کے دکھ اٹھائے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، سب یکساں سلوک کرتے ان کے ساتھ، سب کے ساتھ یہی چیزیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کا بہترین صلہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیا ہے کہ باغات ہے، اور یہ کہ ہجرت یا یعنی کہ ہجرت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف گھر چھوڑ دینا یا پھر اپنے شہر چھوڑ دینا یا وطن چھوڑ دینا، بلکہ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے۔ اعمال حسنہ کا ذکر بھی آتا ہے کہ نیک اعمال کرنا اور گناہوں کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے، یعنی کہ یہ بھی ہجرت ہے نا، کسی کی چیز کوئی چیز کو چھوڑ دینا۔ اب یہ دیکھیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر ہم رہتے ہیں جہاں پر چاروں طرف شرک ہی شرک ہے، شرک کا ماحول ہے، کہ کئی ایسے جگہیں ہیں جہاں پر صرف شرکیہ کام ہو رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو وہاں سے نہیں بچا سکتے، تو ایسی جگہوں سے نکل جانا بہتر ہے، وہاں سے ہجرت کر لینا بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا نا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ تو دیکھیے کہ مکہ میں جب لوگوں کے اوپر اتنی تکلیفیں آئیں، اتنی پریشانیاں آئی، تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے گئے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں کھانے کا ایک نوالا بھی کہاں سے ملے گا، نہ ان کے پاس، وہ صرف بدن کے جو کپڑے تھے اسی سے انہوں نے ہجرت کر لی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دیا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اب ہمارے لیے تو وہ ہجرتیں ہیں نہیں، اب ہم دیکھیے کہ ہم جابس کے لیے تو ہم بڑے ہجرت کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ یہاں پر دین میں تنگی ہو رہی ہے، دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو نہیں ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ ایسی جگہوں پر جہاں پر دین میں سختیاں ہیں اس کے باوجود بھی لوگ اس لیے رہ رہے ہیں کہ وہاں پر کمائی اچھی ہے، سیلریز اچھی ہیں، بس اسی وجہ سے وہاں نہیں چھوڑ رہے، بھلے ہی دین میں کوئی خرابیاں پیدا ہو جائے، بھلے ہی وہاں پردہ نہ کرنے دیا جائے، بھلے ہی وہاں نمازیں نہ پڑھنے دیا جائے، تو وہاں پر بھی ایسی جگہوں سے ہجرت کر لینا چاہیے کہ جہاں پر دین میں ہمارے سختی ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، ان کو تکلیف دی گئی، اللہ کے راستے میں جب وہ چلے، وہ لڑے اللہ کے راستے میں، وہ قتل کر دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ضائع تو نہیں کرے گا نا اعمال، تو ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ اجر دے گا اور ان کے سیئاتہم عنہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دے گا، لأکفرن عنہم ضرور میں دور کر دوں گا ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور ضرور میں داخل کروں گا ان کو، یقیناً میں ان کو ضرور داخل کروں گا جنات جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کو جنہوں نے اتنی محنتیں کی، اتنے اپنے آپ کو تھکایا، تکلیفوں میں ڈالا، اللہ کے راستے میں چلنے میں انہوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم گھر کے کام کاج کرنے میں اپنے آپ کو کتنا تھکاتے ہیں،
अल्लाह की राह में हम कभी नहीं थकाते। हर लम्हा हमारा गुज़र ही जाना है। हर लम्हा हमारा क्यों ना अल्लाह की राह में गुज़रे, अल्लाह की याद में गुज़रे, अल्लाह के ज़िक्र में गुज़रे। हम छोटी-छोटी चीज़ों में ना दीन के कामों को छोड़ देते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों में नमाज़ को छोड़ देते हैं। थोड़ा-सा सर दुख रहा है, थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है, नमाज़ छोड़ दी, रोज़ा छोड़ दिया, कुरान पढ़ना छोड़ दिया आज। ये हम इतना अपने आप को जपते हैं, बल्कि ये जिस्म तो एक दिन चले ही जाना है ना कब्रों में। खत्म ही हो जाना है। मौत तो आनी ही है इंसान को, तो क्यों ना हम ये हर चीज़, हर दुनिया अल्लाह ने जो-जो चीज़ें हमें अता की हैं, क्यों ना हम अल्लाह की राह में इसको सर्व करें। हमारा हर लम्हा, हर बॉडी पार्ट हमारा अल्लाह के लिए हो। अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहे। थका दें अपने आप को। अपने आप को इतना ज़्यादा बिज़ी करें अल्लाह की इबादतों में कि लोग आपको पागल, मजनून कहने लगें। तो फिर ये देखिए कैसे अल्लाह ताला उनके बारे में कह रहा है कि लउकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, कि उनकी मैं ज़रूर बुराइयां दूर करूंगा और जरूर इनको जन्नतों में दाखिल करूंगा। और वो जन्नतें कैसी है? तजरी मिन तहतिहल अनहार। और क्यों है ये? सवाबन मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से सवाब है, अजर है अल्लाह ताला के पास से। वल्लहु इंदहु हुस्नुस सवाब, और अल्लाह के पास है बहुत अच्छा सवाब। कि अल्लाह का सवाब देखिए, अल्लाह का अजर देना कितना अच्छा है। अल्लाह ताला के पास से जो अजर हमें मिल रहा है, वो कैसा अजर है? सबसे बेहतरीन अजर है। कोई आपको दुनिया में आप किसी के साथ अच्छा काम करते हैं, वो आपको तो इतने उसके बदले में कोई एक बार शुक्रिया कह देगा, कभी नहीं भी कहेगा। लेकिन देखिए अल्लाह ताला कैसा जज़ा देने वाला है, कैसा कदरदान है, आपकी हर छोटी नेकी का कदरदान है, कि एक तो जन्नतें भी दे रहा है और उसके पास अच्छा सवाब है, अच्छा बदला है। सवाब का मतलब क्या है? बदला, कि बहुत अच्छा बदला अल्लाह ताला हमें देने वाला है, हर नेकी का, हर स्ट्रगल का। कि कोई इंसान अगर इतनी तकलीफों में, इतनी परेशानियों में इंसान अगर गुज़ार रहा है, तो अल्लाह ताला के लिए अगर वो गुज़ार रहा है, तो उसका अल्लाह ताला उसको ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने वादा कर दिया यहाँ पर कि मैं इनको ज़ाय नहीं करूँगा, बल्कि मैं इनकी बुराइयाँ इनसे दूर करके उन्हें जन्नतों में दाखिल कर दूँगा, और उनके लिए अल्लाह ताला के पास बहुत ही अच्छा बदला है। बाकी की 5 आयतें अभी हम नहीं कर सकेंगे, काफ़ी लेट हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह अगले अगले वीक इसको देखते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।